نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي ربي يسر ولا تعسر وتمم بالخير اللهم اجعلنا من الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر اللهم ثبتنا عند الموت باللا إله إلا الله آمين يا رب العالمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह। पिछली दफ़ा हमने अपना सेशन किया था और एक बेसिक आपके सामने स्ट्रक्चर मैंने आपके सामने रखा था, जिससे बात वाज़ेह हुई कि अरबी ज़बान में सबसे ज़्यादा हुरूफ की है, जिसकी तादाद 28 है या 29 है, और अगर उसके बाद जो दूसरी अहमियत है वो उसकी हरकत की। हरकत ज़ेर ज़बर पेश, और अगर दोहरी हरकत हो तो उसे तनवीन कहते हैं, और एक और अलामत सुकून जिसे हम कहते हैं। हुरूफ, हरकत और साकिन जब मिलते हैं तो उससे लफ्ज़ वजूद में आते हैं। लफ्ज़ बेमाना भी होते हैं, बामाना भी होते हैं। हमारा ताल्लुक सिर्फ बामाना लफ्ज़ है, जिसे अरबी ज़बान में कलमा कहते हैं। कलमे की बुनियादी तौर पे कलमे की बुनियादी तौर पे 3 अक़साम हैं, इस्म, फ़ेल और हर्फ। और हमने इस्म से शुरू किया। इस्म किसे कहते हैं? इस्म कहते हैं ऐसा कलमा जो अपना माना और मफ़हूम खुद बयान करता है, किसी दूसरे कलमे की मदद के बगैर, और इसमें कोई ज़माना नहीं पाता। इस्म बुनियादी तौर पे या तो इसमें ज़ात होगा या इसमें सिफ़ात होगा। इसमें ज़ात से मुराद है जो अपना ज़ाती वजूद रखता हो, जैसे किसी शख्स का नाम, किसी जगह का नाम, किसी चीज़ का नाम, किसी शहर मुल्क का नाम। और जबकि सिफात क्या है कि जो कुछ उस जात के बारे में, उसकी अच्छाई या बुराई या उसकी कमी या बेशी बयान की जाए, उसकी सिफात कहलाती है। सिफात जो है वो जात की मोहताज है। किसी भी इस्म पे काम करने से पहले, किसी भी इस्म को किसी जुमले में इस्तेमाल करने के लिए, उसके मफ़हूम माना को इस्तेमाल करने के लिए आपको 4 बुनियादी बातें जरूर मालूम होनी चाहिए। उसकी जिन्स, उसका अदद, उसकी वसत और उसकी एराब। जिन्स के हवाले से भी उर्दू ज़बान बोलने वाले वाकिफ़ हैं, जिन्स के हवाले से भी वाकिफ़ हैं, अदद से भी वाकिफ़ हैं, ख़ास और आम से भी वाकिफ़ हैं। जो नई चीज़ है वो आपके लिए एराब है। एराब ही दरअसल अरबी बनाती है, और एराब इतनी इंपॉर्टेंट चीज़ है कि अगर आपने एराब को समझ लिया तो आप समझ लें कि आपने 50% ग्रामर को समझ लिया। और एराब की अगर आपको सही तरह से यूजेज अगर आ गई तो आप समझ लें कि अरबी ग्रामर आपके बहुत ही ज़्यादा काबू में आ जाएगी। और ना सिर्फ ये आएगी बल्कि आपके लिए कुरान मजीद की किसी, बल्कि अरबी ज़बान के किसी भी टेक्स्ट को समझना या उसको इस्तेमाल करना आपके लिए बहुत आसान होगी। ये बात ज़हन में बार बार रहनी चाहिए कि ये क्लास अरबी सीखने की, स्पीकिंग नहीं है, ये अरबी ग्रामर सिखाती है जो हमें कुरान के करीब रखी जाए। तो आज हम इराब को हम शुरू करेंगे। और इराब ऐसा नहीं है कि आज हमने शुरू किया तो आज खत्म होगा, ये चलता रहेगा। हर चीज एक दूसरे से कनेक्टेड है और ये मुसलसल चलती रहेगी। इराब दरअसल कहते किसे हैं? इराब को समझाने के लिए बहुत एक मुख्तसर सी मैं एक चीज बता दूं आपको कि इराब दरअसल कहते हैं कि इस्म की मानवी तब्दीली ना हो, उसकी शक्ल या उसकी हालत की तब्दीली इराब कहलाती है। इस्म की मानवी तब्दीली ना हो, उसकी शक्ल की तब्दीली या हालत की तब्दीली जो है ना वो इराब कहलाती है। मिसाल के तौर पे मैं अगर आपके सामने एक अंग्रेजी में सेंटेंस रखता हूँ कि Zaid helped हामिद, तो इसका क्या उर्दू ट्रांसलेशन करेंगे आप? ज़ैद ने मदद की, ज़ैद ने मदद की हामिद, किसकी मदद की? हामिद की। हाँ, तो तर्जुमा करें सही। ज़ैद ने हामिद की मदद की। ज़ैद ने हामिद की। मैं इस जुमले को चेंज कर देता हूँ और मैं कहता हूँ आपसे हामिद हेल्प ज़ैद। आप क्या तर्जुमा करेंगे आप इसका?
रिवर्स हो जाएगा, हामिद ने जैद की मदद की। जी बोले। हामिद ने जैद की मदद की। हामिद ने जैद की मदद। मैं इसको और चेंज कर देता हूं, मैं कह देता हूं हामिद हेल्प जैद ब्रदर। अब इसका क्या तर्जुमा करेंगे? हामिद ने जैद के भाई की मदद की। हामिद ने जैद के भाई की मदद की। मुझे बताया आपको अंग्रेजी में कैसे पता चला कि जैद ने हामिद की मदद? आपने ये क्यों नहीं कहा हामिद ने जैद की मदद? आपको अंग्रेजी में कैसे पता चला कि जैद ने हामिद की मदद की? आपने ये क्यों नहीं कहा हामिद ने जैद की मदद? इसलिए कि अंग्रेजी जबान में सब्जेक्ट पहले आता है, पहले आ जाता है, फेल से सब्जेक्ट पहले आता है, ऑब्जेक्ट बाद में आता है। तो जब सब्जेक्ट जैद था तो आपने कहा जैद ने हामिद की मदद। जब यही सब्जेक्ट हामिद हो गया तो आपने कहा हामिद ने जैद। ठीक है। उर्दू जबान में आपको किसने बताया, कैसे पता चला कि जैद ने हामिद की मदद? ने और के ने बताया। ने और के ने आपको बताया कि किसने किसकी मदद की। अच्छा, आप अरबी जबान के अंदर ना तो कोई सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट वाली कोई चीज होती है और ना ही उसके अंदर ने और के की कुछ। अरबी जबान के अंदर ये सारा जो चीज है ये आपको पता चलेगी इराब से। इराब आपको बताएगा कि किसने किसके साथ क्या किया, क्योंकि इराब दरअसल क्या है, इराब जुमले में इस्म की हैसियत बताता है, जुमले में उसकी हैसियत बताता है। मैं आपको फॉर एग्जांपल बताता हूँ, मैं इसी को अरबी में लिखता हूँ। तो पहला था जैद ने हामिद की मदद की, तो नसरा ज़ैदुन हामिदन। दूसरा जुमला था हामिद ने जैद की मदद की, तो नसरा हामिदुन ज़ैदन। और तीसरा था जैद हामिद ने जैद के भाई की मदद की, तो नसरा हामिदुन अखा ज़ैद। अब आप एक चीज इसमें देखें कि कैसे पता चला कि किसने किसकी मदद की है, कैसे पता चल रहा है आपको? मुझे बताइए कि यहाँ जैद का जो लफ्ज है, मुझे बताइए आपको जैद के लफ्ज में क्या चीज नजर आई है मुख्तलिफ? कोई और है या मैं जवाब दूं भाई? सर कोई ना दे तो आप ही देते रहे, पता नहीं लोग जवाब देने से क्यों घबराते हैं। नहीं, गलत भी होगा, मैं भी गलत हो सकता हूँ भाई, कोई मसला थोड़ी है, लेकिन आदमी जब तक पार्टिसिपेट नहीं करेगा, हाँ, जब तक पार्टिसिपेट नहीं करेगा आप सीख नहीं सकते इस चीज। उसमें वही जो आपने हाँ जो शुरू में बात बताई थी कि जो तीन तीन इस्म की हालत हैं, उसमें से उससे पता चल रहा है कि जो पहला उसमें आपने नहीं, बताया आप उस बात को छोड़ दें, आप सिर्फ ये दो मुझे पेश बताइए लगे कि हुए हैं, आपको इन तीनों में क्या फर्क नजर आया? एक में तनवीन लगी हुई है। ये तनवीन तो तीनों में लगी हुई है। हाँ, तनवीन मतलब वो जुम्मे जुम्मे वाली तनवीन है, क्या चीज? क्या कहेंगे उसे, दो पेश वाली जो तनवीन है। हाँ, अब तो आप मुझे फर्क बताइए ना, तीनों में आपको क्या फर्क नजर आ रहा है? यही फर्क है, एराब का फर्क है। इराब को तो भूल जाए ना, अभी तो इराब की मैंने बात ही नहीं की है ना, कि इराब को तो आप भूल जाए। आपको क्या फर्क नजर आया इन तीनों लफ्जों में? एक बड़ा बुनियादी फर्क है ना आपके सामने, जरा गौर करें। सर जैद का रोल बदल रहा है। नहीं, आपसे मैं तर्जुमे की बात ही नहीं कर रहा हूँ, मैं आपसे सिर्फ पूछ रहा हूँ ये जो लफ्ज यहाँ लिखा हुआ है जैद जैद जैद,
ان تینوں میں آپ کو کوئی فرق نظر آ رہا ہے؟ تینوں ایک ہی جیسا لگ رہے ہیں؟ ایک جگہ زیدون ہے، ایک جگہ زیدن ہے، ایک جگہ زیدین ہے. جی آپ اس کو آسان کریں نا راشد صاحب. ایک میں دو پیش ہے، ایک میں دو زبر، ایک میں دو زیر ہے. کوشش کی تھی شروع میں دو پیش کہنے کی، میں سمجھا غلط ہوں اس لیے میں خاموش ہو گیا. دیکھا نا، ایک میں دو پیش ہے، ایک میں دو زبر، ایک میں دو زیر ہے. ہاں آپ بالکل اس کی ابھی آپ بھول جائیں تھوڑی دیر کے لیے کہ اعراب ہے کیا، اس کو بھول جائیں سر. صحیح ہے صحیح ہے. ایک میں دو پیش ہے، ایک میں دو زبر ہے، ایک میں دو زیر. مجھے بتائیے یہ دو پیش یا دو زبر یا دو زیر ہونے سے کیا زید کے معنی میں کوئی فرق پڑتا ہے؟ نہیں، اس کی حیثیت میں فرق پڑا. زید کے معنی میں کوئی فرق نہیں پڑا. تو اعراب کیا چیز ہے؟ میں صرف آپ کو یہ بتانا چاہ رہا ہوں، اس کی یہ ہمارا سبجیکٹ ہی نہیں ہے آج، کیونکہ یہ تو فیل کا سبجیکٹ ہے، یہ ہمارا سبجیکٹ ہی نہیں ہے آج. جو چیز پوائنٹ آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں میں کیا رکھنا چاہتا ہوں، اسم کی معنوی تبدیلی نہیں ہوئی لیکن اس کی شکل یا حالت کی تبدیلی ہوئی. شکل کی حالت کی تبدیلی ہو رہی ہے نا، پہلے دو پیش تھے، پھر دو زبر تھے، پھر دو زیر. یہی دو پیش یا دو زبر یا دو زیر یا ایک پیش یا ایک زبر یا ایک زیر، یہ آپ کا سٹیٹس بتاتا ہے. یہ اسٹیٹس بتاتا ہے کہ کون اس میں سبجیکٹ ہے، کون اس میں آبجیکٹ ہے. سمجھ میں آئی بات؟ یہ آپ کو ڈیفائن کر کے دیتا ہے. لیکن ہم یہاں تو کبھی پہنچے نہیں ہے، تو بہت دیر کی بات ہے، بہت بات. صرف آپ کو اعراب کے حوالے سے بتانا چاہ رہا ہوں. اعراب کیا چیز ہے؟ اعراب ہے کہ اسم کی معنوی تبدیلی نہ ہو، اس کی شکل یا حالت کی تبدیلی جو ہے وہ اعراب کہلاتا ہے. اس کی شکل یا حالت کی تبدیلی. یہ زیر زبر پیش یاد رکھ لیجئے گا، زیر زبر پیش اعراب نہیں ہے. زیر زبر پیش اعراب نہیں ہے. زیر زبر پیش جو ہے وہ حرکت ہے. ہاں یہ ضروری ہے کہ بعض دفعہ اعراب آپ کو حرکت سے بھی پہچانا جاتا ہے، کیونکہ اعراب پہچاننے کے لیے حرکت سے بھی پہچان سکتے ہیں آپ اور بغیر لفظی کے بھی پہنچ جاتے ہیں. کیسے پہچانتے ہیں وہ بھی ہم انشاءاللہ بعد میں بات کریں گے. ابھی صرف اس کو ذہن میں رکھیں، اعراب زیر زبر پیش نہیں ہے. ٹھیک ہے؟ تو اسم کی معنوی تبدیلی نہ ہو، اس کی شکل یا حالت کی تبدیلی اعراب کہلاتی ہے. اب اعراب کے حوالے سے ایک بات سمجھ لیں کہ اعراب کی بنیادی طور پہ تین حالتیں ہوتی ہیں. اعراب کی بنیادی طور پہ تین حالتیں ہوتی ہیں. کون کون سی تین حالتیں ہوتی ہیں؟ پہلی حالت ہے حالت رفع، دوسری ہے حالت نصب اور تیسری ہے حالت جر. اچھا میں نے آپ سے کہا تھا کہ ہم کسی بھی اسم پہ کام نہیں کر سکتے جب تک ہم اس پر چند باتیں نہ معلوم ہوں، جس کے اندر ایک چیز جنس تھی، ایک چیز عدد تھی. تو عدد کے حوالے سے ابھی تک عدد ہم نے پڑھا ہی نہیں ہے. تو جو کچھ بھی ہم پڑھیں گے آج یا جب تک عدد نہیں پڑھیں گے، ہم ہر چیز سنگل بیس کے اوپر بات کریں گے، سنگل بیس کے اوپر بات کریں گے، واحد بیس کے اوپر بات کریں گے. تو واحد کے اندر واحد کا رفع کا مطلب ہے، واحد کے اندر رفع کا مطلب ہے کہ اسم کے اوپر یا تو دو پیش ہوں گے یا ایک پیش ہوگا، یا دو زبر ہوں گے یا ایک زبر ہوگا، یا دو زیر ہوں گے یا ایک زیر. تو پتہ یہ چلا کہ آپ کو واحد اسم کا جو اعراب ہے وہ آپ حرکت سے پہچان سکتے ہیں، حرکت سے پہچان سکتے ہیں. لیکن واحد سے جب بڑھے گا، جب وہ دو ہو جائے گا یا دو سے زیادہ ہو جائے گا، تو آپ حرکت سے نہیں پہچانیں گے. تو اس لیے اعراب کی ڈیفینیشن کے لیے ہمیشہ ذہن میں رکھیں کہ یہ زیر زبر پیش یہ اعراب نہیں ہے، یہ حرکت ہے. لیکن حرکت سے بھی اعراب پہچانا جاتا ہے. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے نا کہ دو پیش کب لگیں گے اور ایک پیش کب لگے گا، دو زبر کب لگیں گے اور ایک زبر کب لگے گا. ایک سوال ہے نا، کیسے پتہ چلے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ ہمیں اسما کی، اسم کی کیٹیگریز کو تھوڑا سا جاننا ہوگا. اسم نام کو کہتے ہیں اور اسم کی جو جمع ہے وہ ہے اسما. اور یہ جو اسما ہے یہ بنیادی طور پہ دو اس کی اقسام ہیں. ایک جس کو ہم کہتے ہیں معرب اور دوسرا جس کو ہم کہتے ہیں مبنی. یہ جو معرب اسما ہے اس کی مزید دو کیٹیگریز ہیں. ایک جس کو ہم کہتے ہیں منصرف اور دوسرا کہلاتا ہے غیر منصرف. تو بنیادی طور پہ تین قسم کے آپ کے پاس اسما ہوتے ہیں، منصرف، غیر منصرف اور مبنی. تین قسم کے آپ کے پاس بنیادی طور پہ اسما ہوتے ہیں. اور اس حوالے سے سمجھ لیں کہ منصرف اسما کی جو کل تعداد ہے وہ 85% ہے، غیر منصرف کی 13% ہے اور مبنی کی 2%.
اس کا مطلب یہ ہے کہ ہر اسم بائی ڈیفالٹ جو ہے وہ منصرف ہے جب تک کہ اس کا غیر منصرف یا مبنی ثابت ہو. ٹھیک ہے جی. اب یہ منصرف اسما، ہم پہلے منصرف اسما کی بات کرتے ہیں. منصرف اسما کس کی پہچان کیا ہے؟ یہ منصرف اسما کس کو کہیں گے؟ تو منصرف اسما کی چند پہچان ہے، اس کو نوٹ کریں. سب سے پہلی چیز منصرف اسما کی سب سے پہلی جو پہچان ہے وہ یہ ہے کہ یہ اس کا واحد اسم، منصرف اسم کا واحد اسم لازماً تنوین ہوگی. پہلی پہچان کیا ہے کہ اس کے واحد اسم پہ لازماً تنوین ہوگی. تنوین کا مطلب دو پیش، دو زبر یا دو زیر. دوسری پہچان کیا ہے منصرف اسما کی کہ تینوں حالتوں کو قبول کرے گا. تینوں حالتیں قبول کرے گا، یعنی حالت رفع بھی قبول کرے گا، حالت نصب بھی کرے گا، حالت جر بھی کرے گا. اس کے علاوہ دو اور چیزیں بھی ہیں، وہ میں آپ کے سامنے بھی رکھتا ہوں جب ایک دفعہ ہم اس کو کر دیں. تو منصرف اسما کس کو کہتے ہیں؟ منصرف اسما کی سب سے پہلی چیز کہ منصرف اسما ان کو کہتے ہیں کہ جس کے واحد اسم کے اوپر لازماً تنوین آتی ہے اور وہ اسم کی تینوں حالتوں کو قبول کرتا ہے. اب میں مثال کے طور پہ آپ کے سامنے ایک ایگزامپل رکھتا ہوں، پھر آپ مجھے بتائیے کہ میں آپ کے سامنے ایگزامپل رکھتا ہوں. قلم، قلم کے کیا معنی؟ قلم کے معنی تو معلوم ہی ہوں گے آپ سب کو. جی جی، تو قلم کی حالت رفع کیا ہوگی سر؟ قلم. قلم. اور حالت نصب کیا ہوگی سر؟ قلم قلم. اور حالت جر کیا ہوگی؟ قلمین. قلمین. اچھا، میں نے آپ کو دو چیزیں بتائی پہلے. واحد اسم لازم تنوین، تو آپ نے دیکھا واحد اسم پہ لازم تنوین آ رہی ہے. تینوں حالتیں قبول کرتا ہے، حالت رفع میں قلمون، حالت نصب میں قلمن، حالت جر میں قلمین. تیسری چیز نوٹ کر لیں، حالت نصب میں دو زبر کے بعد ایک الف کتابت کے لیے لکھا جاتا ہے. ایک الف کتابت کے لیے لکھا جاتا ہے. قلمن خالی ایسے نہیں لکھیں گے بلکہ ایک الف کے ساتھ. یہ پوائنٹ نوٹ کر لیجیے کہ حالت نصب میں دو زبر کے بعد ایک الف کتابت کے لیے لکھا جاتا ہے. ٹھیک ہے جی. میں آپ کے سامنے ایک اور اسم لکھتا ہوں، میں کہتا ہوں کتاب. کتاب کی حالت رفع کیا ہوگی سر؟ کتابن. کتابن. حالت جر نصب کتابن. کتابن، ایک الف آئے گا. جی الف کے ساتھ. اور حالت جر تابن. کتابن. میں آپ کو ایک حرف دیتا ہوں اور ایک لفظ دیتا ہوں. میں آپ سے کہتا ہوں بیت. بیت کس کو کہتے ہیں؟ کیا لفظ سمجھ میں نہیں آیا؟ بیت. بیت بیت گھر کو کہتے گھر کو کہتے ہیں. بیت. اچھا جی، بیت کی تینوں حالتیں کریں. بیتون. جی، بیتن. بیتن. دو زبر کے بعد الف آئے گا. جی آئے گا. جی آئے گا. بیتن. آگے چلیں. بیتن. بیتن. میں آپ کے سامنے ایک اور لفظ لکھتا ہوں، جنہ. جنہ کسے کہتے ہیں؟
बाफ बाफ। जन्ना की तीनों हालतें बताइए। जन्नतुन, जन्नतुन, जन्नतन विदाउट जन्नतन। अलिफ, बगैर अलिफ के। मुझे बताइए यहाँ 2 जबर के बाद अलिफ आएगा? नहीं, क्यों? मैं क्योंकि मैंने पढ़ा है इसलिए मैं बता रहा हूँ। सॉरी, अगर मुझे रुकना है तो मुझे बता देना प्लीज। दो जगह मैंने पढ़ा है कि वो नहीं आएगा अलिफ। एक ता जो आपको आता हो ना पहले से, तो पे। क्या वहाँ खामोश है ताकि दूसरों को प्रॉब्लम ना हो, दूसरों को समझ नहीं आएगा तो क्या। हाँ ठीक हाँ, सही है, इसीलिए मैंने पूछा है, इसीलिए बिल्कुल। जी। 2 जबर के बाद अलिफ आएगा इधर? जन्नतिन, जी, मेरे इस सवाल का तो जवाब दे दें। 2 जन्नत। जबर के बाद अलिफ आएगा? नहीं आएगा सर। नहीं नहीं। आएगा। जब भी ऐसा जुमला हो जो गोल ता पे खत्म हो, उसको गोल ता कहते हैं। इसका क्या नाम है उसमें बाद में बात करेंगे। इसका भी एक नाम है। जब भी कोई हर गोल ता पे खत्म हो जाए, छोटी ता पे खत्म हो जाए, तो उसके बाद 2 जबर के बाद अलिफ नहीं आएगा, और हालतें जर क्या बन जाएगी इसकी? जन्नत। एक और हर्फ मैं आपके सामने रखता हूं, मिसाल के तौर पर मैं आपसे कहता हूं ज़ैद। ज़ैद की तीनों हालतें बनाइए। ज़ैदुन, जी। ज़ैदन, ज़ैदन। दो जबर के बाद अलिफ आएगा? नहीं नहीं आएगा। क्यों? क्यों नहीं आएगा? क्यों नहीं आएगा सब बताइए। क्योंकि इसमें गोलता नहीं आ रही तो इसका मतलब आएगा बताएं। इसमें। सर इसमें आएगा अलिफ सर। इसमें आएगा ना, क्योंकि कहाँ नहीं आता जहां गोलता लगी हो। जहां अच्छा। गोलता लगी होगी वहां नहीं आएगा। ठीक है, तो जी। इसमें आएगा ज़ैदन, ज़ैदिन। तो आपको यहाँ पे क्लियर हुआ ना सर कि मुनसरिफ अस्मा बहुत आसान है। मुनसरिफ अस्मा कौन से अस्मा है? मुनसरिफ अस्मा की पहचान बाय इस्म के ऊपर लाज़िमन तनवीन आएगी, तीनों हालतें कबूल करेगा। हालत नसब में 2 जबर के बाद एक अलिफ लिखा जाएगा किताबत के लिए, और अगर गोलता आ रही है तो फिर 2 जबर के बाद अलिफ नहीं लिखा जाएगा। ये बस सिर्फ चंद एक चीजें हैं, उसको आप अच्छी तरह से ध्यान में रखें। तो मुनसरिफ अस्मा बहुत आसान था। अब हम बात करते हैं गैर मुनसरिफ अस्मा के बारे में। अनवर सॉरी, एक सवाल, एक और अस्तस्ना थी, वो बाद में होगी। उसको छोड़ देंगे, इसकी जरूरत अच्छा नहीं। अच्छा, ठीक है। अब हम बात करते हैं गैर मुनसरिफ अस्मा की। पहले हमने बात की मुनसरिफ अस्मा की, अब हम बात करते हैं गैर मुनसरिफ अस्मा की। गैर मुनसरिफ अस्मा, मुनसरिफ अस्मा की क्या पहचान है जी? लाजिम तनवीन आती है, लाज़िमन वाहिद इस्म तनवीन का। आती है, तो गैर मुनसरिफ में क्या होगा? गैर मुनसरिफ में क्या होगा? इसमें तनवीन नहीं होगी। तनवीन कबूल नहीं करता। दूसरी कंडीशन, दूसरी चीज क्या थी गैर मुनसरिफ की? तीनों हालतों की बात की थी शायद ना। बताइए। तीनों हालतों में तीनों हालतें एक्सेप्ट करता है। तीनों हालतें एक्सेप्ट करता है, तो गैर मुनसरिफ में क्या होगा? तीनों हालत एक्सेप्ट नहीं करेगा, इसमें तो दो हैं। गैर मुनसरिफ के अंदर हालत जर कबूल नहीं करेगा। हालत जर कबूल नहीं करेगा। अब सवाल ये पैदा होता है कि कैसे पता चलेगा
کہ کون سے اسما منصرف ہیں اور کون سے غیر منصرف. یہ تو پتا چل گیا کہ منصرف اسما وہ ہیں جن پہ تنوین آتی ہے تینوں حالتیں لیتا ہے. غیر منصرف اسما وہ ہیں جس کے باہر اسم پہ تنوین بھی نہیں آتی اور حالت جر بھی قبول نہیں کرتا. لیکن پتہ کیسے چلے گا کہ کون سے اسما ایسے ہیں جو کہ منصرف ہیں اور کون سے غیر منصرف؟ تو کچھ اس کی ایک لسٹنگ کی ہے, بیسک لسٹنگ ہے, آگے بھی جا کے بہت ساری چیزیں ملیں گی. وہ بیسک لسٹنگ ابھی ہم آپ کے سامنے ڈسکس کرتے ہیں تاکہ آپ کو پتہ چل جائے. وہ لسٹنگ میں سب سے پہلی چیز ہے تمام انبیاؤں کے نام غیر منصرف ہیں. تمام انبیاؤں کے نام غیر منصرف ہیں سوائے 6 انبیاؤں. تمام انبیاؤں کے نام غیر منصرف ہیں سوائے 6 انبیاؤں کے. وہ 6 انبیاؤں کے نام آپ کو اچھی طرح سے یاد ہونے چاہیے جو کہ منصرف ہیں. وہ کون کون سے ہیں؟ سیدنا نوح, سیدنا صالح, سیدنا ہود, سیدنا لوط, سیدنا شعیب اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم. یہ 6 اسما, یہ 6 اسما کون سے اسما ہیں؟ منصرف اسما ہے. کون سے اسما ہیں یہ 6؟ جی بولیں. منصرف. یہ منصرف ہیں. تو اگر میں آپ سے پوچھوں کہ شعیب کی تینوں حالتیں بتائیں تو شعیبن, شعیبن, شعیبن. جی شعیبن میں 2 زبر کے بعد الف آئے گا. جی آئے گا سر, آئے گا. آئے گا. ٹھیک. اب اس کے علاوہ جتنے بھی انبیاء ہیں کے نام ہیں وہ تمام کے تمام کیا ہیں؟ غیر منصرف ہیں. اور غیر منصرف کے بارے میں 2 ہی چیزیں کیا کیا ہیں؟ غیر منصرف کے واحد اسم کے اوپر تنوین کو قبول نہیں کرتا اور حالت جر قبول نہیں کرتا. مجھے بتائیے کہ قرآن مجید میں ناس کا امام کس کو بنایا؟ قرآن مجید کے میں ناس کا امام کون ہے؟ کس کا امام؟ انسانوں کا امام کس کو بنایا قرآن مجید میں؟ نہیں سمجھ نہیں. قرآن مجید نے انسانوں کا امام کس کو قرار دیا ہے؟ اچھا انسانوں کا امام کس کو قرار دیا ہے؟ جی جبریل, حضرت زور سے بولیں, گھبرائیں نہیں. حضرت جبریل. انسانوں کا امام, انسانوں کا امام تو انسان ہی ہو سکتا ہے, فرشتہ نہیں ہو سکتا. حضرت آدم ہی ہے. نہیں نہیں جواب نہیں. سیدنا ابراہیم. ابراہیم انبیاء کا نام ہے. ابراہیم کی تینوں حالتیں بتائیں کیا ہوگی؟ حالت رفع کیا ہوگی؟ ابراہیم جی. حالت نصب ابراہیم, ابراہیم. اور غیر منصرف اسما حالت جر قبول نہیں کرتے. ابراہیمی تو ہو نہیں سکتا, اس لیے اس کی حالت جر بھی, حالت جر اور حالت نصب اس کی ہمیشہ ایک ہی رہے گی. جملے کا کانٹیکسٹ آپ کو بتائے گا کہ حالت نصب میں ہے کہ حالت جر میں. ٹھیک ہے. تو ابراہیم, ابراہیمو, ابراہیمہ, ابراہیمہ. سیدنا ابراہیم کے کتنے بیٹے تھے؟ اسماعیل اور جی سیدنا ابراہیم کے کتنے بیٹے تھے؟ حضرت اسماعیل اور حضرت یعقوب ان کے بھائی. تو کون کون سے؟ اسماعیل علیہ السلام, تو اسحاق اسحاق علیہ السلام. اسحاق علیہ السلام کی تینوں حالتیں بتائیے. اسحاقہ وہ بھی غیر عربی ہے نا؟ غیر
عربی نام ہے نا. دیکھیں غیر عربی اور عربی کے چکر میں جائیں گے تو پھنس جائیں گے. مختصر چیز یہ پر 6 انبیاء کے تمام انبیاءوں کے 6 نام غیر منصرف ہیں اس میں سوائے شامل 6. نہیں ہے، اس میں یہ شامل کیا نہیں ہے. بس اب مجھے 6 دیکھیں 6 میں کوئی نام آ رہا ہے، ان کا نہیں آ رہا نا، تو غیر نہیں آ رہا. عربی کے چکر سے باہر نکلا ہے. اسحاق کی تینوں مجھے حالتیں بتائیے. اسحاق 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 زبردست. سیدنا اسحاق کے ایک بیٹے تھے جو نبی تھے، کیا نام تھا ان کا؟ یعقوب یعقوب. یعقوب کی تینوں حالتیں بتائیے. یعقوبو یعقوبا یعقوبا یعقوبہ. یعقوب کے ایک بیٹے تھے وہ بھی نبی تھے، کیا نام تھا ان کا؟ یوسف یوسف یوسف. یوسف کی تینوں حالتیں بتائیے. یوسف یوسفا یوسفا. تو پہلی کیٹیگری آپ کے پاس آ گئی، تمام انبیاءوں کے نام غیر منصرف ہیں سوائے 6 انبیاءوں کے. یہ 6 انبیاء جو ہیں منصرف ہیں، یہ یاد ہونی چاہیے. باقی آپ کو صرف یہ معلوم ہو جائے کہ وہ اگر نبی ہیں تو آپ کو کوئی مسئلہ نہیں کہ آپ اس کی حالتوں کو کر سکتے ہیں. دوسری کیٹیگری ہے تمام مردوں کے نام. تمام مردوں کا نہیں کہ مردوں کے نام جو کہ گول تا پہ ختم ہوتے ہوں. مردوں کے وہ نام جو گول تا پہ ختم ہوتے ہوں وہ بھی منصرف غیر منصرف. ایگزامپل دیں کوئی. اسامہ. اسامہ. تو اسامہ کی تینوں حالتیں بتائیے. اسامۃ اسامہ اسامتا اور اسامتا. کوئی اور ایگزامپل دے دیں ایک اور. حمزہ حمزہ تو حمزہ کا کریں. حمزہ حمزہ کا. تیسری کیٹیگری ہے مردوں کے نام جو الف نون پہ ختم ہوتے ہوں. مردوں کے وہ نام جو الف نون پہ ختم ہوتے ہوں. ایسے تمام نام بھی غیر منصرف ہے. کوئی ایگزامپل بتائیے. زمان. عمران زمان. عمران عمران کا کیا ہوگا؟ عمرانو. عمران تو اور ایگزامپل بتائیے. سر زمان سر میرا نام لکھ دیں. ہاں لکھیں، آپ بولیں. زمانو زمانہ زمانہ. زبردست. کتنی کیٹیگریز ہو گئی؟ 3 کیٹیگریز ہو گئی. چوتھی کیٹیگری میں آ رہے ہیں. مونس عورتوں کے نام. مونس عورتوں کے نام. میں نے مونس عورتوں کے ساتھ مونس بھی لکھا ہے، کیا وجہ ہے؟ خالی اگر میں مونس لکھ جاتا تو کافی نہیں تھا. سر وہ کچھ نام ایسے ہیں جو کہ وہ دونوں طرف استعمال ہوتے ہیں شاید اس لیے. نہیں وہ تو ہمارے استعمال ہوتے ہیں نا، اس کو چھوڑ دیں، وہ اس پہ نہیں آتا. میں اگر خالی لکھ دیتا مونس کے نام چلتا؟ نہیں چلنا چاہیے. نہیں چلنا چاہیے. کیوں؟ مونس تو بلی بھی تو ہو کچھ سکتی بھی ہے. ہو سکتا ہے نا. مونس بلی بھی تو ہو سکتی ہے. بلی بالکل وہی عورت کہہ رہا نہیں ہوں، ہے، مونس جانور بھی ہو سکتا ہے. مونس ہے نا. تو اسی لیے عورتوں کے نام، عورتوں کے تمام نام، تمام عورتوں کے نام کیا چیزیں غیر منصرف ہیں. ایگزامپل دے کوئی. مریم عائشہ تو عائشہ تو. عائشہ تو. عائشہ تا. عائشہ تا. عائشہ تا. تو اور ایگزامپل دیں. مریم مریمو. مریما. مریم. 5ویں کیٹیگری فرشتوں کے نام.
فرشتوں کے نام بھی تمام کے تمام غیر منصرف ہیں. ایگزامپل دیکھیں. جبرائیل جی کیجیے, تینوں حالت بتائیے. جبرائیل جبرائیل جبرائیل. زبردست. تو اور ایگزامپل دیں. قرآن مجید میں کتنے فرشتوں کے نام آئے؟ قرآن مجید میں کتنے فرشتوں کے نام آپ کو پتہ ہیں؟ جبرائیل علیہ السلام, اسرافیل علیہ السلام, اور میکائیل میکائیل 3, اور اسرافیل اسرافیل 4, اور رمضان میں قرآن مجید پڑھا تھا؟ الحمدللہ پڑھا تھا. سورہ بقرہ پڑھی تھی؟ بالکل پڑھی جی تھی. جی. سورہ بقرہ کے اندر بابل کا قصہ پڑھا تھا آپ نے؟ کس کا؟ دو فرشتے جو تھے بابل میں اتارے گئے تھے, کون سے تھے؟ سیدنا سلیمان کی بستی میں بابل میں 2 فرشتے اتارے گئے تھے. کیا نام تھا؟ ہاروت ماروت. ہاروت اور ماروت. ہاروت اور ماروت. ہاروتو ہاروتا ہاروتا, یہ 5 کیٹیگریز ہو گئی. 6ٹھی کیٹیگری شہروں ملکوں کے نام. انور 6 نام ہیں فرشتوں کے قرآن پاک میں یا زیادہ ہیں؟ قرآن کے اندر تو جو 5 مشہور ہیں, 4 مشہور ہیں, وہ چاروں کے نام بھی نہیں ہیں. اچھا, صرف میں پوچھ رہا تھا کیونکہ سوال تمہارا اوریجنل یہی تھا نا, اس لیے. شہروں ملکوں کے نام. شہروں ملکوں کے نام بھی غیر منصرف ہیں. ایگزامپل دیکھو. مکہ تو تینوں حالتیں پڑھیں. مکہ تو مکتا مکتا. ٹھیک ہے. اور پاکستانو پاکستانا پاکستانا. مدینہ تو نہیں کیا؟ مدینہ کیا ہے؟ مدینہ سٹی ہے. مکہ کی طرح ہے, جیسے مکہ ہے اس طرح مدینہ, لیکن مدینہ میں ملک کا نام لیا نا, یہ ملک کا نام. شہروں کا مدینہ جو ہے وہ مدینہ جو ہے عربی میں صرف مدینہ سٹی کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے, اور مدینہ منورہ جو ہے وہ مدینہ الرسول ہے. وہ مدینہ الرسول. وہ آپ کوئی بھی نام دینا چاہیں لیکن وہ خاص ہو جائے. مدینہ شاعر کو کیا, آپ کو پتا نا مدینہ منورہ کا جو اصل نام تھا وہ کیا تھا؟ یسرب. یسرب. ٹھیک ہے. اچھا جی, یہ تو وہ موٹے موٹے جو آپ کے سامنے ہیں, لیکن کچھ جو ہے نا ایک متفرق بھی ہیں. آپ اسے سینڈری جس کو آپ کہہ لیں, متفرق جس کو آپ کہہ لیں. کچھ ایسے اور بہت سارے دوسرے بھی نام آئیں گے, دوسری بھی چیزیں آئیں گی غیر منصرف میں. یہ غیر منصرف کے جو آپ اپنی نوٹس بنا رہے ہیں اس کے اندر کچھ جگہ رکھیے گا. کچھ چیزیں جب ہم جنس پڑھیں گے اور عدد پڑھیں گے تو وہاں آپ کے سامنے جو ہے کچھ چیزیں آئیں گی جن کا تعلق جو ہے وہ غیر منصرف ہوگا, تو اس کو آپ نے نوٹ کرنا ہوگا. متفرق میں بھی کچھ آ جاتے ہیں. یہ مجھے بتائیں کائنات کے اندر سب سے پہلا تکبر کس نے کیا؟ کائنات کا سب سے پہلا تکبر کس نے کیا؟ ابلیس. ابلیس. ابلیس نام ہے, یہ بھی غیر منصرف. مجھے بتائیے کہ وہ کون تھا جس نے اپنے رب ہونے کا دعویٰ کیا؟ فرعون. فرعون, یہ بھی غیر منصرف ہے. وہ کون تھا جس کے پاس خزانہ تھا؟ قارون. وہ کون سی جگہ ہے جہاں مرنے کے بعد جانا نہیں چاہتے؟ جہنم. لیکن یہ دیگر بات ہے, ہم روز بھیجتے ہیں دوسروں کو. کہیں کسی سے نا اتفاقی ہو جائے, میاں بیوی میں, بھائی بہنوں میں, دوستوں میں, کولیگز میں, جہنم میں جا بھائی.
ایسی بھیج دیتے ہیں ہم اٹھا کے لوگوں کو, بھیج دیتے ہیں نا کہ نہیں بھیجتے؟ حالانکہ کتنی خطرناک جگہ ہے. انشاءاللہ آہستہ آہستہ جب پڑھیں گے تو آگے ان چیزوں کی بات کریں گے. عمر نام بھی جو ہے وہ غیر منصرف. ٹھیک ہے, تو یہ آپ کے سامنے دو کیٹیگریز آ گئی, منصرف اسماء کی اور غیر منصرف اسماء کی. یعنی 98% آپ کا کور ہو, 98% آپ کا کور ہو. اچھا, اب آپ نے کام ایک کرنا ہے, اور اگر آپ نے یہ کام شروع سے کیا تو یہ بات میں آپ کو بتا دوں کہ آپ کی زندگی بہت آسان ہو جائے گی. اور وہ شروع سے کام آپ نے یہ کرنا ہے کہ ڈے 1 سے آپ نے اپنے آپ کو قرآن کے ساتھ اٹیچ کرنا ہے. جو آپ پڑھتے جائیں قرآن مجید کے اندر اس کو فائنڈ آؤٹ کرتے رہیں اور اس کو پینسل سے نوٹ کرتے رہیں, تاکہ آپ کو دیکھیں جب تک آپ کلمے کو پہچانیں گے نہیں آپ اس کا استعمال ہی نہیں کر سکیں. یعنی آج کم سے کم جب آپ کی کلاس ختم ہو جائے تو اگلے جو میں ایکسرسائز جو آپ کو بھیجوں گا تو اپنی جگہ پر ہے, لیکن قرآن کو اٹھائیں سورہ فاتحہ سے لے کر, اور آپ نے اس میں صرف عراق کے حوالے سے جو ہماری بات کی ہے منصرف غیر منصرف مبنی جو ہم نے پڑھا ہے اس حد تک اس کو آئیڈینٹیفائی کرنے کی کوشش آپ کو کرنی ہے. تو دو چیزیں ہم نے پڑھ لی. منصرف اسماء وہ اسماء ہوتے ہیں جن کے واحد, کیونکہ ہم واحد کا سبجیکٹ ہی بھی چل رہا ہے کیونکہ عدد ہم نے پڑھا ہی نہیں ہے. تو منصرف اسماء کا پہچان یہ ہے کہ اس کے واحد اسم کے اوپر لازماً تنوین آتی ہے اور وہ تینوں حالتوں کو قبول کرتا ہے. حالت نصب میں 2 زبر کے بعد ایک الف لگتا ہے, لیکن وہ اسماء جن کے اوپر گولتا آتی ہے اس میں 2 زبر کے بعد الف نہیں کرتا. غیر منصرف اسماء ان اسماء کو کہتے ہیں جن کے واحد اسماء کے اوپر تنوین داخل نہیں ہوتی, تنوین کو قبول نہیں کرتا, اور حالت جر بھی قبول نہیں کرتا. کرتا ہے, کب کرے گا وہ میں آپ کو بعد میں بتاؤں, لیکن عموماً حالت جر قبول نہیں کرتا. اب پتہ کیسے چلے گا کہ وہ کون سے اسماء ہیں جو کہ منصرف ہیں اور کون سے کہ جو غیر منصرف ہیں؟ کوئی کیٹیگری بنائی گئی. غیر منصرف کے اندر تمام انبیاء کے نام غیر منصرف ہیں سوائے 6 کے. 6 آپ کو یاد ہونی چاہیے جو کہ منصرف ہیں, سیدنا نوح, صالح, ہود, لوط, شعیب اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم. مردوں کے وہ نام جو گولتا پہ ختم ہوتے ہیں, مردوں کے وہ نام جو الف پہ ختم ہوتے ہیں, عورتوں کے نام, فرشتوں کے نام, شہر و ملکوں کے نام. کچھ متفرق لسٹ میں نے آپ کے سامنے رکھی ہے, اور اس کے علاوہ بھی کچھ اور کیٹیگریز اور چیزیں ہیں جو آپ کے سامنے آئیں گی انشاءاللہ تعالیٰ, اور آپ اس کو دیکھیں گے تو وہ بھی آپ کو اس لسٹ کے اندر ایڈ کرنی پڑے گی اپنی سہولت کے لیے. اب آخری چیز رہ گئی جو کہ مبنی ہے, صرف 2%. اب ذرا دوہرا لیں اپنے پاس دوبارہ اس چیز کو. مبنی کے اوپر ہم جا رہے ہیں, مبنی پہ جانے سے پہلے کہ منصرف اسماء کی کیا دو پہچانیں. پہلی پہچان کیا ہے منصرف اسماء کی؟ 3 حالتیں قبول کرتے ہیں کہ وہ تینوں حالتیں قبول کرتا ہے. اور غیر منصرف کا کیا ہے؟ تنوین بھی آتی ہے, نہیں ہوتی. دونوں کی پہلے کامن چیز کو ڈسکس کریں. وہ 3 میں سے 2 حالتیں قبول کرتا ہے. نہیں, وہ ایک تینوں حالتیں قبول کرتا ہے اور ایک حالت جر قبول نہیں کرتا. ہاں ٹھیک, تو اس طرح سے بات کریں نا. ایک جو ہے وہ تینوں حالتیں قبول کرتا ہے, منصرف جو ہے وہ تینوں حالتیں قبول کرتا ہے, غیر منصرف حالت جر کو قبول نہیں کرتا. ٹھیک ہے جی. اور انور منصرف میں لازم تنوین بھی تو آتی ہے نا؟ نہیں, ابھی ہم نے ایک ایک کیٹیگری کی بات کی. اچھا ٹھیک ہے. یعنی پہلی چیز منصرف اسماء تینوں حالتیں قبول کرتا ہے, غیر منصرف اسماء حالت جر قبول نہیں کرتا. منصرف اسماء کے اوپر لازماً تنوین ہوتی ہے, غیر منصرف تنوین قبول نہیں کرتا. تو آپ کے خیال میں مبنی کے اندر کیا ہوگا؟ مبنی کے اندر کیا ہوگا؟ یہ فکس ہوتا ہے, اس کی کوئی حالت تبدیل نہیں ہوتی, یہ ایک ہی حالت میں رہتا ہے. اس کی تینوں حالت ایک ہی ہوتی ہے. جب یہ تینوں حالت ایک ہی ہوتی ہیں تو اس کے اوپر تنوین کا بھی کوئی تصور کو کنسپٹ نہیں. ٹھیک ہے, اس کی تینوں حالتیں ایک ہی رہتی ہیں, اور یہ بہت لمیٹڈ نمبرز ہیں, میں نے آپ سے کہا صرف 2% ہے. اور کچھ مخصوص چیزیں ہیں جو مبنی اسماء کے اندر استعمال ہوتی ہیں. کچھ چیزیں میں آپ کے ساتھ شیئر کرتا ہوں. جیسے مثال کے طور پر آپ نے بہت کلمہ یہ پڑھا قرآن مجید میں, حاضہ اشارہ ہے, قریب کے لیے استعمال ہوتا ہے. تینوں حالتیں سیم ہی رہیں گی. کیا رہے گا؟ حاضہ حاضہ حاضہ. جملے کا کانٹیکسٹ آپ کو بتائے گا. اسی طرح سے ذالکا,
ذالکا ذالکا ذالکا. اسی طرح سے اولئکا، تلکا، ہذہ، ہؤلاء. اسی طرح سے الذی جس کو موصولہ کہتے ہیں، الذین. یہ ساری وہ چیزیں ہیں جو کہ مبنی میں آتی ہیں. مبنی میں بہت کم چیزیں، بہت لمیٹڈ چیزیں. مبنی میں کوئی اور چیز آئے گی جو آپ کو میں کیٹیگری اس کو میں آپ کو ایک دفعہ جب ہم جنس میں اور ادب میں جائیں گے تب انشاءاللہ تعالیٰ آپ کو پتہ چلے گی. وہاں سے بھی تو آج کے اس حوالے سے جو آپ کا اعراب کا تھا، اعراب بہت ڈیٹیل سبجیکٹ ہے، یاد رکھیے. یہ ایسا نہیں ہے کہ آج کی کلاس ہم نے ختم کر لی اور اعراب آپ کو ہو گیا اور آپ کی 50% گرامر آ گئی. نہیں، اعراب بہت ہی طویل چیز ہے اور یہ کنٹینیوس آپ کی چلتی رہے گی، کیونکہ اعراب کو آپ نے سمجھ لیا، اعراب میں آپ کی گرفت آ گئی، آپ سمجھنا آپ کی گرامر میں گرفت آ جائے. یہ یاد رکھیے. اعراب کے حوالے سے چیز کو ریپیٹ کر لیتے ہیں. اعراب کہتے ہیں کسے ہیں؟ اعراب کہتے ہیں کہ اسم کی مانوی تبدیلی نہ ہو، اس کی شکل یا حالت کی تبدیلی اعراب ہے. اعراب کی بنیادی طور پہ 3 حالتیں ہوتی ہیں: حالت رفع، حالت نصب، حالت جر. حالت رفع کی واحد اسم کی پہچان ہے کہ اس پہ یا تو 2 پیش ہوگا یا 1 پیش ہوگا. حالت نصب کی پہچان ہے اس پہ 2 زبر یا 1 زبر ہوگا. حالت جر کی پہچان ہے کہ اس پہ 2 زیر یا 1 زیر. لیکن یاد رکھ لیجیے گا یہ جو حرکتیں ہیں یہ حرکتی کہلاتی ہیں، یہ اعراب نہیں کہلاتی. ہاں، واحد اسم کا اعراب حرکت سے پہچانا ضرور جاتا ہے، لیکن زیر زبر پیش اعراب نہیں ہے، زیر زبر پیش حرکت. کیونکہ جب یہی جملے، یہی کلمے یہ جب 2 میں تبدیل ہو جاتے ہیں، 2 سے زائد میں تبدیل ہوتے ہیں، تب یہ پھر اعراب سے نہیں پہچانے جاتے، پھر وہ کسی اور چیز سے پہچانے، وہ حرکت سے نہیں پہچانے جاتے، کسی اور چیز سے پہچانے. اس لیے ان چیزوں کو ہمیشہ الگ الگ رکھیں کہ زیر زبر پیش جو ہے وہ اعراب نہیں ہے، وہ حرکت ہے. ہاں، واحد اسم کا اعراب پہچاننے میں ضرور آ سکتا ہے. یعنی آپ اس طرح سمجھ لیں کہ اعراب جو ہے نا اس کو 2 طریقوں سے آپ پہچان سکتے ہیں. یعنی ایک اعراب ہوگا بالحرکہ، یعنی حرکت کے ساتھ، اور ایک ہوگا لفظی. حرکت کے ساتھ اعراب آپ کو واحد اسم میں پہچاننے میں آئے گا اور جمع میں بھی آئے گا، لیکن ڈیپینڈ کرتا ہے، وہ میں آپ کو بتاؤں گا. حرکت سے پہلا کیا لکھا ہے؟ پہلا کیا لکھا ہے؟ بالحرکت، حرکت کے ساتھ. یعنی حرکت سے اعراب پہچانا جائے گا، یعنی اس کے اوپر 2 پیش یا 1 پیش ہوگا، یا اس پہ 2 زبر یا 1 زبر ہوگا، یا اس کے اوپر 2 زیر یا 1 زیر ہوگا. اس سے بھی آپ پہچانیں گے. اور ایک ہوگا لیکن یہ حرکت سے پہچان گی، لیکن یہ کہلائی حرکت ہی. اس کو ہم کہتے ہیں اعراب کو پہچانا آپ نے حرکت سے پہچانا. حرکت اعراب نہیں ہے، حرکت اعراب نہیں ہے، لیکن اعراب حرکت سے پہچانا ضرور ہے. فرق ہے دونوں میں. حرکت اعراب نہیں ہے، لیکن کچھ اسما کا اعراب حرکت سے پہچانا. تو یہ پوائنٹ اپنے ذہن میں رکھیں. میں آپ کو کچھ ایکسرسائز بھیجوں گا، وہ ایکسرسائز کرنے کی کوشش کیجیے گا انشاءاللہ تعالیٰ. اور ساتھ ساتھ جو دوسرا کام آپ نے کرنا ہے، جو امپورٹنٹ کام ہے، وہ کام آپ نے یہ کرنا ہے برائے مہربانی کہ اس چیز کو اللہ بھلا کرے قرآن مجید کے ساتھ اپنے آپ کو لنک کر دو پلیز. آج سے کریں جو کچھ آج آپ نے پڑھا ہے. آپ نے مصحف اٹھایا، آپ نے دیکھا پہلی آیت کے اندر لکھا ہوا الحمد. الحمد آپ نے دیکھا، آپ کو نظر آیا کہ اس کے اوپر تو آپ نے بتایا الحمد. الحمد کا اعراب آپ کو کیا لگ رہا ہے؟ رفع، نصب کے جر؟ رفع. للہ، للہ آپ کے لیے الگ چیزیں چھوڑ دیں. آگے آ رہا ربی. ربی کا اعراب کیا لگ رہا ہے؟ جر. عالمین آپ نے پڑھائی نہیں، چھوڑ دیں، ٹھیک ہے. الرحمانی کیا اعراب لگ رہا ہے آپ کو؟ جر. الرحمانی جر میں ہے، حالت جر میں کیا اعراب ہے؟ مجرور. جر. الرحیمی، الرحیمی یہ بھی مجرور ہے. یہ بھی جر. تو آپ میری بات سمجھ رہے ہیں؟ کم سے کم آئیڈینٹیفائی کرنا شروع کریں.
آج یہ آئیڈینٹیفائی کریں گے، کل جب ہم جنس میں جائیں گے تو پھر واپس آپ ریپیٹ کریں گے، پھر واپس آپ آئیں گے سورہ فاتحہ پہ. پھر آپ نے کہا الحمدو، الحمدو کیا چیز ہے؟ آپ نے کہا جی الحمدو جو ہے وہ تو آپ نے ایک چیز تو کہہ دی کہ آپ کو پتہ چل گیا ایک حالت رفع ہے. پھر ہم جنس پڑھیں گے تو آپ مجھے بتائیں گے اس کی جنس کیا ہے. پھر آپ جنس ڈیفائن کریں گے. پھر جنس سے عدد میں رفع، جنس مذکر، عدد آپ بتائیں گے عدد کیا ہے، اس کا واحد ہے مثنیٰ کے جمع ہے. اس کے بعد جب آپ اس پہ چلے جائیں گے، جب ہم اسٹیٹس پہ اس پہ چلے جائیں گے، اپنا کیا کہتے ہیں وسط پہ جائیں گے، معرفہ نکرا، تو پھر آپ واپس جائیں گے الحمدو پہ. پھر آپ دیکھیں گے الحمدو کیا ہے. تو جب آپ یہ جو پڑھتے رہیں گے وہ اپلائی کرتے رہیں گے، آپ کے لیے قرآن کو سمجھنا پڑھنا، کیونکہ آپ قرآن روز ہی پڑھ رہے ہیں. جب روز ہی پڑھ رہے ہیں تو اس کو آپ استعمال کرنا شروع کرتے ہیں فوراً. دفعہ آپ کا ردم بن گیا، پھر آپ کے لیے بہت ساری آپ کے راستے کھل جائیں گے. آپ کی کلاس کے حوالے سے کسی کے پاس ہو تو پوچھ لیں، نہیں تو انشاءاللہ آج کی کلاس کو وائنڈ اپ کرتے ہیں. جی جی کسی کے پاس کوئی سوال؟ چلیں، لگتا ہے کسی کے پاس کوئی سوال نہیں ہے. تو بارک اللہ لی ونفعني العظیم ورفعني وإياكم بالآیات وذکر الحکیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جزاک اللہ.